बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जी.एम. चौधरी और मैं अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर जी.एम. चौधरी के साथ हाज़िर हूं। और आज मैं आपको एक जो बहुत ही अहम और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर आपके साथ अपने ख्यालात शेयर करूंगा। देखिए, आजकल सारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर उसमें प्रेस है जिसमें अखबारात हैं, अगर आप इन सब को देखें तो हर तरफ राना सनाउल्लाह साहब छाए हुए हैं जो कि हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं। यकीनन वज़ीर दाखिला जो हमारे मुल्क में जो गवर्नर सिस्टम है उसमें 4 वज़ीर जो हैं वो इंतहाई अहम होते हैं, जिनमें एक वज़ीर कानून होता है, फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला होता है, वज़ीर ख़ज़ाना होता है और फिर वज़ीर ख़ारजा होता है। अगर किसी हुकूमत ने ये 4 मिनिस्टर्स ठीक नहीं लगाए तो फिर उस हुकूमत का अगला इलेक्शन हारना तो यकीनी होता है और उस पार्टी के साथ जो होता है वो उसे इलेक्शंस में पता चल जाता है। अगर आप एक नाअहल फ़र्ज़ करें इन 4 में से कोई वज़ीर लगा देते हैं तो उसके नताइज भी पार्टी को भी और मुल्क को भी भुगतना पड़ते हैं। अब बिल्कुल अगर आप कोई ऐसा गैर संजीदा शख्स किसी अहम ओहदे पर लगा देते हैं तो फिर उसकी सज़ा भी हुकूमत को भुगतना पड़ती है। इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में जनाब शेख रशीद अहमद साहब हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने जो कुछ पीटीआई के साथ किया वो पीटीआई आज भुगत रही है। देखें, मुल्क में इंसाफ के सिस्टम में बेहतरी के लिए जो भी तजावीज़ आती हैं वो वजारत दाखिला से आती हैं और उनको फिर वजारत कानून जो है वो प्रोसेस करके कानून की सूरत देती है। तो उन्होंने अपने टेन्योर में या जो भी वज़ीर दाखिला लाए गए, उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी एजेंडा था उसको फ्रस्ट्रेट करने में, उसको नाकाम बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। हमारे मुल्क में जो बहुत सारे सियासतदान यानी कि MNAs या सेनेटर्स हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो वज़ीर बन जाए। वो क्यों वज़ीर बनना चाहते हैं? वो इसलिए वज़ीर बनना चाहते हैं कि उनकी गाड़ी पे झंडा लग जाए। वो जब अपने गांव में, अपने शहर में, अपने टाउन में जाएं तो उनके आगे हूटर वाली गाड़ियां हों, एक प्रोटोकॉल चल रहा हो और लोगों को पता चले जी कि फ़लाँ शख्स वज़ीर बन गया। देखिए, उनको कतई तौर पर इस चीज़ से दिलचस्पी नहीं होती कि जब एक शख्स वज़ीर बनता है वो गवर्नमेंट का हिस्सा होता है और उस गवर्नमेंट की कामयाबी और नाकामी जो है उस वज़ीर की कारकर्दगी पर भी मुश्तमिल होती है। कैबिनेट सिस्टम जो है उसमें जो सारी की सारी काबीना है वो कलेक्टिवली ज़िम्मेदार होती है, यानी कि मजमूई तौर पर ज़िम्मेदार होती है। कोई वज़ीर कल को ये नहीं कह सकता जी कि मैं काबीना के फ़लाँ फ़ैसले में शामिल नहीं था। जब काबीना किसी फ़ैसले का, किसी मामले पर कोई फ़ैसला करती है तो उसमें सारे के सारे वज़ीर बशमूल वज़ीर आज़म बराबर के शरीक और शामिल होते हैं। तो अब देखें जनाब, इस वक्त हमारे मुल्क के जो वज़ीर दाखिला हैं वो राना सनाउल्लाह साहब हैं और जो कुछ उन्होंने 25 मई को किया वो भी आप सबके सामने है और उसके बाद इस वक्त उन्होंने जो कुछ किया है या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या राना सनाउल्लाह एक अच्छा चॉइस है? देखें, इस वक्त जो PDMA की गवर्नमेंट है वो फैज़ाबाद तक ख़त्म हो जाती है कि यानी कि पाकिस्तान जो इस्लामाबाद का 600-650 किलोमीटर का इलाका है वहाँ तक PDM की हुकूमत है। अब यकीनन उसके साथ KPK जो है उसमें PTI की हुकूमत है, पंजाब में PTI की हुकूमत है और इस्लामाबाद से अगर आप देखें तो वहाँ के 3 MNA हैं और वो तीनों के तीनों जो है वो
جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ ایون اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ہے، جہاں پر فیڈرل گورنمنٹ قائم دائم ہے، وہاں پر بھی فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی صفر ہے۔ تو اب جناب یہ جو کارروائیاں رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، ان کی قیمت کس نے ادا کرنی؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ ایک اگریسو شخص ہے، اور وہی اپنی جو اگریسو قسم کی پالیسیز ہیں ان کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ دیکھیں، جب آپ وزیر داخلہ ہیں تو ہمارے ملک کی بیوروکریسی اتنی طاقتور نہیں ہے یا اتنی قانون پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بناتی کہ اگر ان کو وزیر داخلہ کی طرف سے حکومت آئی جی کو آرڈر آئے، ایس ایس پی کو آرڈر آئے، یا کسی ایس ایچ او کو آئے کہ جی آپ فلاں شخص کو پکڑ لیں، تو وہ پکڑ لے گا چاہے اس شخص نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور اسی طرح اگر وزیر داخلہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے جی کہ فلاں شخص کو چھوڑ دے، تو وہ فلاں شخص اس شخص کو چھوڑ دے گا۔ اس میں جرأت نہیں ہے کہ وہ وزیر داخلہ کو یہ کہے جی کہ یہ شخص تو سنگین جرائم میں ملوث ہے، میں اس کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے نتائج جو ہماری سول سروس ہے اس کو بھی بعد میں بھگتنے پڑتے ہیں، جیسا آپ کے سامنے ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ افسران، پولیس کے افسران یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے جو افسران جو کہ پنجاب میں 25 مئی کو تعینات تھے، ان میں سے بہت سو کو سسپینڈ کر دیا گیا، ان کے خلاف پرچوں کا اندراج کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف انکوائریاں کھول دی گئی ہیں۔ اور یقیناً کل کو جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی ختم ہوگی تو اسلام آباد میں بھی جو بیوروکریسی ہے اس کے خلاف انکوائریاں بھی ہوں گی، ان کے خلاف تحقیقات بھی ہوں گی، اور ان کے خلاف پرچے بھی ہو سکتا ہے درج کیے جائیں، جو یقیناً اس الزام پہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ ہماری سول سروس جو ہے، ہماری افسر شاہی جب سیاست دانوں کی باتوں پر عمل کر رہی ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے مستقبل کو نہیں سوچتے، وہ اپنے آج کے پروٹوکول، آج کی پوسٹ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر سول سرونٹ کسی کی پوسٹ پر پوسٹڈ ہے تو یقیناً وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے انتہائی زیادہ کرپشن کر سکتا ہے، اور ہماری سول سروس جو ہے وہ کوئی نیک نامی یا گڈ گورننس پر یقین نہیں رکھتی، وہ ساری کی ساری مال بنانے پر یقین رکھتی ہے اور بنا بھی رہی ہے۔ اور بعد میں جب پھر ان پر کیسز درج ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہم تو بے قصور تھے، جبکہ یہ بے قصور نہیں ہوتے۔ دیکھیں، کسی سول سرونٹ کو میکسیمم گورنمنٹ کیا سزا دے سکتی ہے؟ یہی سزا دے گی جی کہ اس کو ٹرانسفر کر دیں گے فوری طور پہ۔ بڑی سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ وہ نوکری سے نکل جائے گا۔ تو میرے خیال میں نوکری سے نکل جانا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ بعد میں مقدمات کا سامنا کریں، آپ کو سزا ہو جائے، آپ کی پینشن بھی جائے اور آپ کا سب کچھ جائے۔ لیکن ہمارے افسران ایک سے بڑھ کر ایک خوش آمدی ہے۔ اگر ایک افسر انکار کرتا ہے کہ جی میں یہ غیر قانونی کام نہیں کروں گا، تو دوسرا افسر پہلے سے تیار کھڑا ہوتا ہے جی کہ آپ مجھے لگائیں جی میں یہ کام کروں گا، اور وہ کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، کیا یہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے لیے بہتری کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا ایک بڑا، ہماری سیاسی تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ موقع ہے کہ جس میں پہلے نمبر پر دو متضاد سیاسی جماعتیں، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں، کے پی میں تقریباً ختم ہو چکی ہے، تو اسے کیا لگے جی کہ کل کو جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اس کے ووٹ بینک کے ساتھ کیا ہوگا؟ یا رانا ثناء اللہ صاحب آج جو کچھ کر رہے ہیں، پہلے سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی وکٹمائزیشن کی، ان پر مقدمات قائم کیے، ان کو جیلوں میں رکھا، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو تباہ و برباد کیا، اس کی قیادت کے خلاف مقدمات کیے، ان کو جیلوں میں رکھا اور سب کچھ کیا۔ اب یہی سین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان ہوگا۔ تو مقصد کیا
مقصد یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے ایک انتہائی کمزور گورنمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑی سیاسی دشمنی اور حریف جو ہے اس کو اپنے خلاف پیدا کر لیا ہے. حالانکہ عمران خان نے اپنی گورنمنٹ کے دوران ان کے خلاف بہت بڑی انتقامی کارروائیاں یا بہت زیادہ مقدمات درج نہیں کروائے تھے. تو میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب اپنے ان جو طریقہ کار ہے اس سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یقیناً پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور جیسا کہ آج کے میڈیا سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے بھی یہ آرڈر کر دیا ہے کہ وہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے خلاف اقدامات کرے. تو یقیناً اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اگر یہاں پر اب ظاہر ہے کہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ تو اسلام آباد کی حد تک محدود ہے, ایف آئی اے اس کے انڈر ہے. اگر رانا ثناء اللہ ایف آئی اے کو استعمال کرتے ہوئے, نیب کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت یا اس کے مختلف لیڈروں کے خلاف مقدمات درج کروائیں گے تو اس کا جواب ان کو یقیناً پنجاب میں ملے گا. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہاں سے پنجاب یعنی کہ فیصل آباد میں بھی واپس جانا ہے, یا ان کے بہت سارے خاندان کے افراد وہاں پہ رہتے ہیں, یا باقی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی مختلف جگہوں پہ. تو ابھی تک تھوڑا سا پنجاب کی گورنمنٹ نے ایکشن لینا شروع کیا ہے, تو کل کو اگر کے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی جو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی قیادت کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا تو پھر یقیناً ان دونوں صوبوں میں یہ جماعت موجود ہے, تو اس کے لیے اچھے خاصے سنگین حالات پیدا ہو جائیں گے اور اگلے الیکشن میں ان کو بہت مشکل مقابلہ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ پی ٹی آئی پر پابندی لگوائیں گے تو پی ٹی آئی کسی اور نام سے آ جائے گی. اگر عمران خان کو الیکشن سے باہر نکلوا دیا جائے گا, نااہل کر دیا جائے گا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان بنی گالہ میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کی قیادت کر سکتا ہے. اگر نواز شریف یا الطاف حسین لندن میں بیٹھ کر اپنی پارٹیوں کو چلا سکتے ہیں تو عمران خان بھی بنی گالہ میں یا جیل میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کو چلائے گا, اور پی ٹی آئی کی حکومت اگر ہوگی تو وہ وہی کرے گی جو اس کو عمران خان کہے گا. تو اس لیے میرا اپنے ملک کے تمام سیاستدانوں کو یہی مشورہ ہے کہ ہماری اکانومی پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے, ہمارا سیاسی نظام پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے, ہمارا آئین پہلے ہی رسوا ہو چکا ہے, ہمارے ملک میں گورننس یعنی کہ انتظامی ڈھانچہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے. تو خدا را آپ اکٹھے بیٹھ جائیں, آپ ایک ایسا کنسنسس اور ایک اتفاق ڈیولپ کریں کہ ملک کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے. تو اگر ایسے نہیں ہوگا, اگر جناب شہباز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو نہیں روکا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر ایک پرچہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اسلام آباد میں درج ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ دو پرچے پنجاب اور کے پی کے میں بھی درج ہوں. تو یقیناً اس سے پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی, شہباز شریف کو بھی, دیکھیں رانا ثناء اللہ تو کل کو پارٹی چھوڑ کے کہیں بھی جا سکتے ہیں, تو لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو بھگتنا پڑے گا. تو اس لیے میں اپنی جو سیاسی لوگ ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ عقل کے ناخن لیں. اگر ان کی یہ کنفرنٹیشن بڑھتی رہی اور یہ ایک باقاعدہ محاذ رائے کی صورتحال اختیار کر گئی تو پھر یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس کو اسی گراؤنڈ پر لپیٹ دیا جائے گا, اور کل کو جب عوام ایسی تقریر سنیں گے کہ جس میں کوئی ان کو یہ ایڈریس
کر کے کہہ رہا ہو کہ میرے عزیز ہم وطنوں، تو اس کا جو دوسرا جملہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہمارے ملک میں سیاستدان ہیں جو ہے انہوں نے ملک کا جو سیاسی اور آئینی نظام ہے اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب سول وار ہو سکتی تھی، تو اس لیے ہمارا آنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، یقیناً میں آپ کو اچھے اور بالکل جو تازہ ترین ٹاپکس ہیں ان پر تجزیے پیش کرتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔